अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वाक़या करबला पार्ट 2 के साथ हाज़िर हूँ। हमने पढ़ा था पीछे कि जब आपने वो शेर सुना, कोफा से आते हुए 4 लोगों में से कोई पढ़ रहा था, तो उसके बाद आपने फरमाया कि अगर मेरे लिए जो है हर हाल में बेहतरी है, चाहे मैं कत्ल कर दिया जाऊँ या फ़तह याब हो जाऊँ। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। आने वालों से आपने पूछा, लोगों को किस हाल में छोड़कर आए हो? उन्होंने जवाब दिया, शहर के सरदारों को रिश्वतें देकर मिलाया गया है। अवाम के दिल आपके साथ हैं, मगर उनकी तलवारें कल आपके ख़िलाफ़ नियाम से बाहर निकलेंगी। इससे पहले आप कैस बिन मुसहर को बतौर कासिद कोफा भेज चुके थे। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने उन्हें कत्ल कर डाला था, मगर आपको इत्ला ना दी थी। उन लोगों से कासिद का हाल पूछा, उन्होंने सारा वाक़या बयान किया। आपकी आंखें अश्कबार हो गईं और फरमाया, बाज़ उनमें से मर चुके हैं और बाज़ मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, मगर हक़ पर साबित कदम हैं, इसमें कोई तब्दीली नहीं की है। खुदाया हमारे लिए और उनके लिए जन्नत की राह खोल दे। अपनी रहमत और सवाब के दारुल करार में हमें और उन्हें जमा कर। तरमाह बिन अदी ने कहा, वल्लाह मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा हूँ, मगर आपके साथ कोई दिखाई नहीं देता। अगर सिर्फ यही लोग टूट पड़ें जो आपके पीछे लगे हुए हैं तो ख़ात्मा हो जाएगा। मैंने इतना बड़ा गिरोह आदमियों का कोफा के अकब में देखा है जितना किसी एक मकाम पर कभी नहीं देखा था। ये सब इसीलिए जमा हुए हैं कि एक हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लड़ें। मैं आपको खुदा का वास्ता देता हूँ कि अगर मुमकिन हो तो एक बालिश्त भी आगे ना बढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जगह पहुँच जाएं जहाँ दुश्मनों से बिल्कुल अमन हो, तो मेरे साथ चलिए। मैं अपने पहाड़ आजा में आपको उतार दूँगा। वल्लाह वहाँ 10 दिन भी ना गुज़रेंगे कि कबीला तय के 20,000 बहादुर तलवारें लिए आपके सामने खड़े हो जाएंगे। वल्लाह जब तक उनके दम में दम रहेगा, आपकी तरफ कोई आँख उठा कर न देख सकेगा। आपने जवाब दिया, खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे, लेकिन हमारे और उनके माबैन एक अहद हो चुका है। हम इसकी मौजूदगी में एक कदम नहीं उठा सकते। कुछ नहीं कहा जा सकता हमारा उनका मामला किस हद पर पहुंचकर ख़त्म होगा। अब आपको यकीन हो चला था कि मौत की तरफ जा रहे हैं। कसर बिन मकातिल नामी मकाम से कूच के वक्त आप ऊँघ गए थे, फिर चौंक कर बआवाज़ बुलंद कहने लगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 3 मरतबा यही फरमाया। आपके साहबजादे अली अकबर ने अर्ज़ किया, इन्ना लिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह क्यों? फरमाया, जाने पिदर अभी ऊँघ गया था। ख्वाब में क्या देखता हूँ कि एक सवार कहता चला आ रहा है, लोग चलते हैं और मौत उनके साथ चलती है। मैं समझ गया कि ये हमारी ही मौत की खबर है जो हमें सुनाई जा रही है। अली अकबर ने कहा, खुदा आपको रोज़े बद न दिखाए, क्या हम हक़ पर नहीं हैं? फरमाया, बेशक हम हक़ पर हैं। इसी पर वो बेइख्तियार पुकार उठे, अगर हम हक़ पर हैं तो फिर मौत की कोई परवाह नहीं। यही वो आपके साहबजादे हैं जो मैदान करबला में शहीद हुए और अली उल अकबर के लक़ब से मशहूर हुए। सुबह आप फिर सवार हुए, अपने साथियों को फैलाना शुरू किया, मगर हुर बिन यजीद इन्हें फैलने से रोकता था। बाहम देर तक कशमकश जारी रही। आखिर कोफा की तरफ से एक सवार आता दिखाई दिया। ये हथियार बंद था। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से उसने मुँह फेर लिया, मगर हुर को सलाम किया और इब्ने ज़ियाद का ख़त पेश किया। ख़त का मज़मून ये था, हुसैन को कहीं टिकने ना दो, खुले मैदान के सिवा कहीं उतरने ना दो, कला बंद या शादाब मकाम में पड़ाव न डाल सके। मेरा यही कासिद तुम्हारे साथ रहेगा कि तुम कहाँ तक मेरे हुक्म की तामील करते हो। हुर ने ख़त के मज़मून से हज़रत इमाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आगाह किया और कहा, अब मैं मजबूर हूँ, आपको बेआबो गया खुले मैदान ही में उतरने की इजाज़त दे सकता हूँ। ज़हीरुल यकीन ने हज़रत से अर्ज़ किया, इन लोगों से लड़ना इस फ़ौज गनाह से लड़ने के मुकाबला में कहीं आसान है जो बाद में आएगी, मगर आपने लड़ने से इनकार कर दिया और कहा, मैं अपनी तरफ से लड़ाई में पहल नहीं करना चाहता। ज़हीर ने कहा, तो फिर इस सामने के गाँव में चलकर उतरिए जो फ़ुरात के किनारे है और कला बंद हो जाना चाहिए। आपने फरमाया, इसका नाम क्या है? ज़हीर ने कहा, अकर। अकर के माना है कांटा या बेसमर और नतीजा होना। ये सुनकर आप ने फरमाया, अकर से खुदा की पनाह।
آخر آپ ایک اجاڑ سرزمین پر پہنچ کر اترے۔ پوچھا اس سرزمین کا کیا نام ہے؟ معلوم ہوا کربلا۔ آپ نے فرمایا کرب اور بلا، یہ مقام دریا سے دور تھا، دریا اور اس میں ایک پہاڑ حائل تھا۔ یہ واقعہ 2 محرم الحرام 61 ہجری کا ہے۔ دوسرے دن عمر بن سعد بن ابی وقاص کوفہ والوں کی 4000 فوج لے کر پہنچا۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمر کو زبردستی بھیجا تھا۔ عمر کی خواہش تھی کسی طرح اس امتحان سے بچ نکلے اور معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ اس نے آتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد بھیجا اور دریافت کیا آپ کیوں تشریف لائے؟ آپ نے وہی جواب دیا جو حر بن یزید کو دے چکے تھے، تمہارے اس شہر کے لوگوں ہی نے مجھے بلایا ہے، اب اگر وہ مجھے ناپسند کرتے ہیں تو میں لوٹ جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد کو اس جواب سے خوشی ہوئی اور امید بندی کہ یہ مصیبت ٹل جائے گی، چنانچہ عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا اور خط پڑھ کر ابن زیاد نے کہا اب کہ ہمارے پنجہ میں آپ پھنسا ہے، چاہتا ہے کہ نجات پائے، مگر اب واپسی اور بھاگنے کا وقت نہیں رہا۔ حسین سے کہو پہلے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ یزید بن معاویہ کی بیعت کریں، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ حسین اور ان کے ساتھیوں تک پانی نہ پہنچنے پائے، وہ پانی کا ایک قطرہ بھی پینے نہ پائیں، جس طرح عثمان بن عفان پانی سے محروم رہے تھے۔ عمر بن سعد نے مجبوراً 500 سپاہی گھاٹ کی حفاظت کے لیے بھیج دیے اور آپ کے ساتھیوں پر پانی بند ہو گیا۔ اس پر آپ نے اپنے بھائی عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ 30 سوار اور 20 پیادے لے کر جائیں اور پانی بھر لائیں۔ یہ پہنچے تو محافظ دستے کے افسر عمر بن الحجاج نے روکا، باہم مقابلہ ہوا، لیکن آپ 20 مشکیزیں پانی کی بھر لائے۔ شام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد کو کہلا بھیجا آج رات مجھ سے ملاقات کرو۔ چنانچہ دونوں 20 سوار لے کر اپنے اپنے پڑاؤ سے نکلے اور درمیانی مقام میں ملے۔ تخلیہ میں بہت رات گئے تک باتیں ہوتی رہیں۔ راوی کہتا ہے کہ گفتگو بالکل خفیہ تھی، لیکن لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر سے کہا تھا ہم تم دونوں اپنے اپنے لشکر یہیں چھوڑ کر یزید کے پاس روانہ ہو جائیں۔ عمر نے کہا اگر میں ایسا کروں گا تو میرا گھر کھدوا ڈالا جائے گا۔ آپ نے فرمایا میں بنا دوں گا۔ عمر نے کہا میری تمام جائیداد ضبط کر لی جائے گی۔ آپ نے فرمایا میں اپنے حجاز کی جائیداد سے اس کا معاوضہ دے دوں گا، مگر عمر نے منظور نہیں کیا۔ اس کے بعد بھی 3-4 مرتبہ باہم ملاقاتیں ہوئیں۔ آپ نے 3 صورتیں پیش کیں، مجھے وہیں لوٹ جانے دو جہاں سے آیا ہوں، اور دوسری صورت مجھے خود یزید سے اپنا معاملہ طے کر لینے دو، تیسری صورت مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر بھیج دو جہاں کے لوگوں پر جو گزرتی ہے وہ مجھ پر گزرے گی۔ بار بار گفتگو کے بعد عمر بن سعد نے ابن یزید کو پھر لکھا خدا نے فتنہ ٹھنڈا کر دیا، پھوٹ دور کر دی، اتفاق پیدا کر دیا، امت کا معاملہ درست کر دیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے وعدہ کر گئے ہیں کہ وہ ان 3 صورتوں میں سے کسی ایک کے لیے تیار ہیں، اس میں تمہارے لیے بھی بھلائی ہے اور امت کے لیے بھی بھلائی ہے۔ ابن زیاد نے خط پڑھا تو متاثر ہو گیا، عمر بن سعد کی تعریف کی اور کہا میں نے منظور کر لیا، مگر شمر ذیل جوش نے مخالفت کی اور کہا اب حسین قبضہ میں آ چکے ہیں، اگر بغیر آپ کی اطاعت کے نکل گئے تو عجب نہیں، عزت قوت حاصل کر لیں اور آپ کمزور اور عاجز قرار پائیں۔ بہتر یہی ہے کہ اب انہیں قابو سے نکلنے نہ دیا جائے جب تک وہ آپ کی اطاعت نہ کر لیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حسین اور عمر رات بھر باہم سرگوشیاں کیا کرتے ہیں۔ ابن زیاد نے یہ رائے پسند کر لی اور شمر کو خط دے کر بھیجا۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مع اپنے ساتھیوں کے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں تو لڑائی لڑی جائے گی اور انہیں صحیح سالم میرے پاس بھیج دیا جائے، لیکن اگر یہ بات وہ منظور نہ کریں تو پھر جنگ کے سوا چارہ نہیں۔ شمر سے کہہ دیا ہے کہ عمر بن سعد نے میرے حکم پر ٹھیک عمل کیا، جب تو تم اس کی اطاعت کرنا، ورنہ چاہیے کہ اسے مٹا کر خود فوج کی سیادت اپنے ہاتھ میں لے لینا اور حسین کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دینا۔ ابن زیاد کے اس خط میں عمر کو سخت تہدید بھی کی گئی تھی، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ حسین کو بچاؤ اور میرے پاس سفارشیں بھیجو، دیکھو میرا حکم صاف ہے، اگر وہ اپنے آپ کو حوالے کر دیں تو صحیح سالم میرے پاس بھیج دو، لیکن اگر انکار کر دیں تو پھر بے تعامل حملہ کرو۔
خون بہاؤ، لاش بگاڑو کیونکہ وہ اسی کے مستحق ہیں، قتل کے بعد ان کی لاش گھوڑوں سے روند ڈالنا کیونکہ وہ باغی ہیں اور جماعت سے نکل گئے ہیں۔ میں نے عہد کر لیا ہے کہ اگر قتل کروں گا تو یہ ضرور کروں گا۔ اگر تم نے میرے حکم کی تعمیل کی تو انعام و اکرام کے مستحق ہوگے، اور اگر نافرمانی کی تو قتل کیے جاؤ گے۔ شمر بن ذی الجوش اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شمر ذی الجوش کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی پھوپھی ام البنین بن حرام امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھیں، اور انہیں کے بطن سے ان کے 4 صاحبزادے عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان پیدا ہوئے تھے، جو اس معرکہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ اس طرح شمر ان چاروں کا اور ان کے واسطے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھپھیرا بھائی تھا۔ اس نے ابن زیاد سے درخواست کی تھی کہ اس کے ان عزیزوں کو امان دے دی جائے، اور اس نے منظور کر لیا تھا۔ چنانچہ اس نے میدان میں 4 صاحبزادوں کو بلا کر کہا، تم میرے ددیالی ہو، تمہارے لیے میں نے امن اور سلامتی کا سامان لے لیا ہے۔ لیکن انہوں نے جواب دیا، افسوس تم پر، تم ہمیں تو امان دیتے ہو لیکن فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امان نہیں ہے۔ شمر نے ابن سعد کو حاکم کوفہ کا خط پہنچا دیا، اور وہ توّن کرہن نجوف ازل آمادہ تعمیل ہو گیا۔ نماز عصر کے بعد عمر بن سعد نے لشکر کو حرکت دی۔ جب قریب پہنچا تو حضرت عباس 20 سواروں کے ساتھ نمودار ہوئے۔ عمر نے ان سے کہا، ابن زیاد کا جواب آ گیا ہے اور اس کا مضمون یہ ہے۔ حضرت عباس واپس لوٹے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع دیں۔ اس اثناء میں فریقین کے بعض پرجوش آدمیوں میں جو رد و قد ہوئی اسے راویوں نے محفوظ رکھا ہے۔ حضرت امام کے طرفداروں میں سے خبیب ابن مظاہر نے کہا، خدا کی نظر میں بدترین لوگ وہ ہوں گے جو اس کے حضور اس حالت میں پہنچیں گے کہ اس کے نبی کی اولاد اور اس شہر کوفہ کے تہجد گزار عابدوں کے خون سے ان کے ہاتھ رنگین ہوں گے۔ ابن سعد کے فوج میں سے عزرا بن قیس نے جواب دیا، شاباش، اپنی خوب بڑائی کرو، پیٹ بھر کے اپنی پاکی کا اعلان کرو۔ ظہیر بن الیقین نے کہا، اے عزرا، خدا ہی نے ان نفسوں کو پاک کر دیا ہے اور ہدایت کی راہ دکھائی ہے، خدا سے ڈرو اور ان پاک نفسوں کے قتل میں گمراہوں کا مددگار نہ بنو۔ عزرا نے جواب دیا، اے ظہیر، تم تو اس خاندان کے حامی نہ تھے، کیا آج سے پہلے تک تم عثمانی نہ تھے؟ ظہیر نے کہا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی۔ ظہیر نے کہا، ہاں یہ سچ ہے، میں نے حسین کو کبھی کوئی خط نہیں لکھا، نہ کبھی کوئی قاصد بھیجا، لیکن سفر نے ہم دونوں کو یکجا کر دیا ہے۔ میں نے انہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت یاد آ گئی۔ میں نے دیکھا یہ کتنے قوی دشمن کے سامنے جا رہے ہیں، خدا نے میرے دل میں ان کی محبت ڈال دی۔ میں نے اپنے دل میں کہا، میں ان کی مدد کروں گا اور اللہ اور اس کے رسول کے اس حق کی حفاظت کروں جسے تم نے ضائع کر دیا ہے۔ امام حسین کو جب ابن زیاد کے خط کا مضمون معلوم ہوا تو انہوں نے کہا، اگر ممکن ہو تو آج انہیں ٹال دو تاکہ آج رات اور اپنے رب کی نماز پڑھ لیں، اس سے دعا کریں، مغفرت مانگیں، کیونکہ وہ جانتا ہے میں اس کی عبادت کا دل دادا اور اس کی کتاب پڑھنے والا ہوں۔ چنانچہ یہی جواب دیا گیا اور فوج واپس آ گئی۔ فوج کی واپسی کے بعد رات کو آپ نے اپنے ساتھی جمع کیے اور خطبہ دیا۔ خدا کی حمد و ستائش کرتا ہوں، رنج و راحت ہر حالت میں اس کا شکر گزار ہوں۔ الہی تیرا شکر کہ تو نے ہمارے گھر کو نبوت سے مشرف کیا، قرآن کا فہم عطا کیا، دین میں سمجھ بخشی اور ہمیں دیکھنے، سننے اور عبرت پکڑنے کی قوتوں سے سرفراز کیا۔ اما بعد، لوگوں میں نہیں جانتا کہ آج روئے زمین پر میرے ساتھیوں سے افضل اور بہتر لوگ بھی موجود ہیں، یا میرے اہل بیت سے زیادہ ہمدرد اور غم گسار اہل بیت کسی کے ساتھ ہیں۔ اے لوگو، تم سب کو اللہ میری طرف سے جزائے خیر دے۔ میں سمجھتا ہوں کل میرا ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ غور و فکر کے بعد میری رائے یہ ہے کہ تم سب خاموشی سے نکل جاؤ، رات کا وقت ہے، میرے اہل بیت کا ہاتھ پکڑو اور تاریکی میں ادھر ادھر چلے جاؤ۔ میں خوشی سے تمہیں رخصت کرتا ہوں، میری طرف سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔
یہ لوگ صرف مجھے چاہتے ہیں، میری جان لے کر تم سے غافل ہو جائیں گے۔ یہ سن کر آپ کے اہل بیت بہت رنجیدہ اور بے چین ہوئے۔ حضرت عباس نے کہا، یہ کیوں؟ کیا اس لیے کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے۔ حضرت نے مسلم بن عقیل کے رشتہ داروں سے کہا، اے اولاد عقیل، مسلم کا قتل کافی ہے، تم چلے جاؤ، میں نے تمہیں اجازت دی۔ وہ کہنے لگے، لوگ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ ہم اپنے شیخ، سردار، عمزادوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ہم نے ان کے ساتھ نہ کوئی تیر پھینکا، نہ نیزہ چلایا، نہ تلوار چلائی۔ نہیں واللہ، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ ہم تو آپ پر جان، مال، آل اولاد سب کچھ قربان کر دیں گے، آپ کے ساتھ ہو کر لڑیں گے۔ جو آپ پر گزرے گی وہی ہم پر گزرے گی، آپ کے بعد خدا ہمیں زندہ نہ رکھے۔ آپ کے ساتھی بھی کھڑے ہو گئے۔ مسلم بن اوسجا اسدی نے کہا، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، حالانکہ اب تک آپ کا حق ادا نہیں کر سکے ہیں۔ واللہ نہیں، ہرگز نہیں، میں اپنا نیزہ دشمنوں کے سینے میں توڑوں گا۔ جب تک قبضہ ہاتھ میں رہے گا تلوار چلاتا رہوں گا، نہتھا ہو جاؤں گا تو پتھر پھینکوں گا، یہاں تک کہ موت میرا خاتمہ کر دے۔ سعد بن عبداللہ الحنفی نے کہا، واللہ ہم آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک خدا جان نہ لے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق محفوظ رکھا۔ واللہ اگر مجھے معلوم ہو کہ میں قتل ہوں گا، جلایا جاؤں گا، آگ میں بھونا جاؤں گا، پھر میری خاک ہوا میں اڑا دی جائے گی، اور ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ مجھ سے یہی سلوک کیا جائے گا، پھر بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ آپ کی حمایت میں فنا ہو جاؤں گا۔ ظہیر بن الیقین نے کہا، بخدا اگر میں 1000 مرتبہ بھی آرے سے چیرا جاؤں تو بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں۔ خوشا نصیب اگر میرے قتل سے آپ کی اور آپ کے اہل بیت کی کہ ان نونہالوں کی جانیں بچ جائیں۔ یہاں تک ہی انشاءاللہ باقی کا اس کا حصہ جو ہے وہ تیسرے پارٹ میں ہم پڑھتے ہیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔